आर्टिकल 63 की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी गई। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन ताहयात नाअहल होगा? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? तहरीके अदम एतमाद से कबल डी चौक पे जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर सियासी जमातों के नुमाइंदे और वकला पेश होंगे। अपोजिशन जमातों की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। तसादुम नहीं चाहते, किसी रुकन को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। हम अदम एतमाद का मुकाबला आईनी तरीके से करेंगे। नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा बिलावल खुदा के लिए बड़े हो जाएं। बिलावल की बहुत सी बातों पर हंसी आती है, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। आइन के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए था। 25 मार्च को इजलास बुलाकर स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में पार्लियामेंट की तज़ीन और आराइश के बायस असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने की गुंजाइश नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का बयान। कहा वज़ीर आज़म ने अपने अरकान पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया और धमकियाँ दी। वज़ीर आज़म और हुकूमत अरकान को डराना धमकाना बंद करें। क्या कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अक़लियती MNA के घर के बाहर पुरअमन मुज़ाहरा किया? सिंध हुकूमत पुरअमन मुज़ाहरा करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का ट्वीट। कहा बेबी जरदारी के लहजे, चेहरे और रवैये में घबराहट के आसार नुमाया है। दिलचस्प बात यह है कि FIR में अक़लियती MPA को भी नामज़द कर दिया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहरिक। उस्मान बुज़दार की 10 रोज़ में सूबाई वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियन से अलहदा मुलाकातें की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले। इस्लामाबाद में 48वीं OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। जनरल सेक्रेटरी OIC हुसैन अहमद इस्लामाबाद पहुँच गए। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल कादिर जिलानी और सोमालिया, नाइजर, गैम्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की भी इस्लामाबाद आमद। OIC कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर की कलीदी हैसियत रहेगी। इजलास का मौजू इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी है। दफ्तर ख़ारजा ने OIC इजलास की बाज़ाब्ता तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 22 मार्च को इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड देखेंगे। इजलास अमन व सलामती पर 100 से ज़ायद करारदादों पर गौर और मंजूर करेगा। इमरान खान और उनके चवल वज़ीर OIC को जवाज़ बनाते हुए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर इमरान खान से वफादारी निभा रहे हैं। आइन के आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई बनती है। हुकूमत जाने के बाद स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो इदारे इसे लाए थे आज वो इदारे सियासत में नहीं हैं तो ये उनकी तज़लील कर रहा है। इन्हें न्यूट्रल और जानवर कहता है। ये खुद रूस और यूक्रेन के दरमियान जानवर था। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 303 नए केसेस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 30,330 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 493 मरीजों की हालत नाजुक। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,331 हो गई। रखते हुए मैं समझता हूँ
کہ یہ آرٹیکل 186 کا جو ریفرنس ہے یہ قانون اور آئین کے نیچے مینٹینیبل نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرتا ہے یا ڈسکوالیفیکیشن؟ ڈسکوالیفائی کرتا ہے. جب ڈسکوالیفائی دیکھیں نا ڈی سیٹنگ کا نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ سیکریٹریٹ آف دا پارلیمنٹ ایشو کرتا ہے آن دا بیسس آف دا when a person is disqualified. مدت کو فالو نہیں کر سکتی آئین میں جو مدت دی گئی ہے 254 کے تحت، تو وہ اقدام غیر آئینی نہیں ہوتا. اسپیکر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مدت جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے 14 دنوں کی یا 7 دنوں کی. وہ بائنڈنگ ہے، ایک اسپیسیفک پروویژن ہے. جنرل پروویژن کین ناٹ اوور رائڈ اے اسپیسیفک پروویژن. جو آرٹیکل 254 ہے وہ تو اگر کوئی کام نہ ہو تو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے. ابھی تو یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، مدت پوری ہوئی نہیں ہے، تو اس 254 کا کیسے سہارا لیا جا سکتا ہے؟ کون سی فاتح خانی؟ دیکھیں اگر فاتح خانی ہے، اگر پہلا دن ہے تو فاتح خانی کے بعد کوئی ایسا قانون اور نہیں ہے، کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ باقی پہ کہتے ہیں جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق کام نہ ہو. جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. تھینک یو سر. اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 14 دن کے اندر اسپیکر کو اجلاس بلانا چاہیے تھا. 22 تاریخ کے بعد سیشن آئین کی خلاف ورزی ہوگا. یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے. جلد سے جلوس کرنا، احتجاج کرنا جمہوری عمل ہے. حکومت نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ سے 4 سوالوں کا جواب مانگا گیا ہے. آرٹیکل 63 کی کون سی تشریح قابل قبول ہے؟ پہلا سوال ہے. مسودے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا. پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ شمار نہیں ہوگا. ایسا کرنے والا تاحیات نااہل ہوگا. کیا منحرف ارکان کا رکن ووٹ شمار ہوگا یا گنتی میں شمار نہیں ہوگا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن صادق اور امین نہیں رہے گا. کیا ایسا ممبر تاحیات نااہل ہوگا؟ چوتھا سوال، فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ مسودے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے. حکومت نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ سے 4 سوالوں کا جواب مانگا گیا ہے. ریفرنس میں آرٹیکل 63 کی تشریح کی استدعا کی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن نمبرز پورے کرنے کے لیے ضمیر فروشی پر اتر چکی ہے. بلاول کی بہت سی باتوں پر ہنسی آتی ہے، وہ خدا کے لیے بڑے ہو جائے. ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، کسی ممبر کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے نہیں روکیں گے. عدم اعتماد کا مقابلہ آئینی طریقے سے کریں گے. نمبرز پورے کرنے کی ذمہ داری اپوزیشن کی ہے جو ضمیر فروشی پر اتر چکی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم کرنے کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں. یہ بھی رہنمائی لیں گے کہ کیا یہ ممبران تاحیات نااہل ہوں گے. اگر وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں تو انہیں یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے. وزیر خارجہ نے بتایا کہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بیشتر وزرائے خارجہ آج پہنچیں گے. وزرائے خارجہ 23 مارچ کو نیشنل ڈے پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. کراچی میں PTI رہنما خرم شیر زمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. خون ہے آپ کے اندر، آپ کے نانا کا خون نہیں ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے ایک صاحب یہاں پہ کچھ دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے منسٹر، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ڈھکن منسٹر کے نام سے وہ مشہور ہیں. ان کو وہ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. اس نالائق منسٹر کو، جو کہ پہلے لوکل گورنمنٹ کے اندر ناکام ہوا، اس کے بعد وہ ایجوکیشن منسٹری کے اندر ناکام ہوا، اس منسٹر کی پہچان یہ ہے سعید غنی کی کہ یہ جس منسٹری کے اندر جا کے اپنے پنجے گاڑتا ہے وہ منسٹری تباہ حالی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ شخص جس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر بنتا ہے سعید غنی، آپ چیک کر لیجئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جب آڈٹ رپورٹس آتی ہیں تو سعید غنی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو irregularities ہوتی ہیں، جو سکیمز کی ساری رپورٹس آتی ہیں، جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، وہ اربوں روپے سے کھربوں روپے کی طرف چلے جاتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 14 سال کا جو ریکارڈ ان کی منسٹری کے اندر رہا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، منسٹری آپ کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آج یہ کہا گیا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ خارجہ پالیسیز فیل ہوئی ہیں.
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی فیل ہو گئی تو کیا وجہ ہے کہ 15 مارچ کا دن جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے مقرر کر دیا گیا یونائیٹڈ نیشن کے اندر؟ جب آصف علی زرداری تھا، جب نواز شریف تھا، جب مولانا فضل الرحمان مزے لوٹ رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو اگر خارجہ پالیسی فیل ہوتی تو 15 مارچ کا دن جو ہے وہ مقصد نہیں کیا جاتا، لیکن 15 مارچ کے دن کو فکس کر دیا گیا کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اس کے اوپر بات کی جائے گی، جو کہ بہت بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے فورن OIC کا اجلاس کال کیا گیا، جو کہ پاکستان کے اندر ہی ہوا، وہ فلسطین کے اوپر ہوا تھا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سیز فائر ہو گیا۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی کامیاب نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر سے یہاں پہ فارن منسٹرز نے آنا تھا ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس کے لیے۔ یہ دوسری وزیر اعظم عمران خان کی کامیابی تھی۔ یہ OIC جو اب ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ 11 سال کے بعد ہونے جا رہی ہے۔ اس 11 سال کے دوران آصف علی زرداری پاکستان کا صدر تھا بدقسمتی سے۔ اس 11 سال کے دوران آپ کے 2 وزیر اعظم آئے۔ اس 11 سال کے دوران نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ان کی فورن پالیسیز بہت اچھی تھی، جو سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ پیں کرتے رہتے ہیں، تو اس دوران کیوں پاکستان کے اندر ایسی OIC کانفرنسز نہیں ہوئی؟ وزیر اعظم کی کامیاب پالیسیز کی وجہ سے سعودیہ، چائنا، ملیشیا، ان ممالک کے اندر جن کے جیلوں کے اندر مزدور ہمارے پچھلے 25 سالوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو بند تھے، جن پہ کیسز چل رہے تھے، ان کو آزاد کرایا گیا وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی بنیاد کے اوپر۔ کراؤن پرنس پاکستان آیا وزیر اعظم عمران خان کی وزارت کے دوران۔ اردوغان جو ہیں وہ یہاں پر آئے، اس کے ساتھ ساتھ مہاتر محمد یہاں پر آئے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی کامیاب نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو ڈھکن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر پہلے، ان سے آپ ضرور پوچھیے گا اگلی ان کے پریس کانفرنس کے دوران کہ ان کے بڑے صاحب کے دور کے اندر پاکستان کے اندر ایسی کون سی فارن منسٹرز یہاں پر آئے تھے، ایسی کون سی پالیسیز آپ کی آئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کا معیار پوری دنیا کے اندر بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے تو حال یہ تھے کہ یہ لوگ پیسہ لیتے تھے اور پیسہ لے کے اپنے ہی پاکستانیوں کے اوپر ڈرون اٹیکس کراتے تھے، حملے کرواتے تھے، تماشا دیکھتے تھے۔ آج پورا پاکستان یہ سوال کرتا ہے آصف علی زرداری سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، PMLN سے، کہ بتایا جائے کہ ان کے دور کے اندر جتنے ڈرون حملے ہوتے تھے، جتنے یہاں پہ پاکستانی مرے، جتنے مسلمان مرے، ان کا خون کا حساب کون دے گا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ضمیر فروشوں کے سوداگر ہیں، ان کا کام تو ضمیر خریدنا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب خارجہ پالیسیز، شاہ محمود قریشی کی کامیاب خارجہ پالیسیز کے اندر کشمیر کا مقدمہ بھی آتا ہے۔ کیا کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے؟ کیا کردار تھا آصف علی زرداری کا؟ کیا کردار تھا نواز شریف کا؟ کس طریقے سے ہندوستان کو بے نقاب کیا، کس طریقے سے RSS کو ایکسپوز کیا، کس طریقے سے مودی کو ایکسپوز کیا وزیر اعظم نے۔ آپ کے دور کے اندر تو پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں کہلایا جاتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ثابت کیا کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، وہ انڈیا ہے۔ مائنورٹیز کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا انڈیا کے اندر، اس کو کس نے ایکسپوز کیا؟ وہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ کولڈ وار کے بعد آج جا کے وزیر اعظم عمران خان کے دور کے اندر جو ہے، کولڈ وار کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان کے دور میں آ کے آپ کے تعلقات رشیا سے ٹھیک ہوئے۔ یہ ڈھکن منسٹر یہاں پہ بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ ہماری جو فارن پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ڈھکن کھولنا ہے۔ اس منسٹر کا چمچا گیری کرنا، چمچا گیری کر کے منسٹریز لینا۔ پیپلز پارٹی کے اندر کرائیٹیریا جو ہے منسٹریز لینے کا، وہ چمچا گیری کرنے کا ہے۔ جتنی زیادہ چمچا گیری کریں گے، جتنا زیادہ مال اکٹھا کر کے دیں گے، اتنی اچھی اور اتنی بڑی منسٹریز ملیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی خاصیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے،
اربوں روپے کہ آپ کے پاس اربوں ڈالرز کا آپ کے اوپر فائن تھا کارکے کے کیس میں اور ریکوڈک کے کیس میں. آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ان نالائق لوگوں کی فیلیئرز، ان کی کرپشن اور ان کی پالیسی کی وجہ سے جو اربوں ڈالر کا آپ کے اوپر کیس تھا، وزیر اعظم عمران خان نے ان اربوں ڈالر کے کیسز کا جو نا خاتمہ کرایا. جو قطر سے ایل این جی کے اندر جو انہوں نے واپس پاکستان کی اپنی فارن پالیسیز کی وجہ سے جو واپس جو ان کے ایگریمنٹس ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو اربوں روپے بچے، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی جو تھی وہ خارجہ پالیسیز ان کی فارن منسٹر کی کامیابی تھی. لہذا